Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Urdu ebook before it's gone. Assalamualaikum. मेरा नाम अफरा है. आपसे मिलकर खुशी हुई. Hi, my name is Afra. Nice to meet you. Welcome to UrduPod101.com's 3 Minute में Urdu, the fastest, easiest and most fun way to learn Urdu. In this series, you are going to learn basic Urdu expressions. It's super easy and it only takes 3 minutes. In this lesson, you are going to learn how to introduce yourself in Urdu. There are only 2 sentences you need to know. Assalamu alaikum. मेरा नाम अफरा है. आपसे मिलकर खुशी हुई. Hi, my name is Afra. Nice to meet you. Start by saying Assalamu alaikum. Then say मेरा नाम, then your name, and then say है. Please repeat after me. Assalamu alaikum. मेरा नाम, your name, है. Finally, say आपसे मिलकर खुशी हुई. आपसे मिलकर खुशी हुई. Together we have Assalamu alaikum. मेरा नाम अफरा है. आपसे मिलकर खुशी हुई. Let's take a closer look at the first sentence. First is the phrase Assalamu alaikum. Assalamu alaikum in Urdu is equivalent to hello. Next is mera, meaning my. This is a way to refer to yourself which can be used by both men and women. Next we have naam, meaning name. Then you say your name, and finally we have hai. Hai is attached to the end of the sentence and literally means to exist. In the first sentence, we have the construction mera plus naam plus your name plus hai. The structure of simple Urdu sentences is different from English. In Urdu, the word order is subject, object, verb. The second sentence we have is आपसे मिलकर खुशी हुई. आपसे मिलकर खुशी हुई can be used by both men and women. It means nice to meet you. It is used when meeting someone for the first time. आपसे मिलकर खुशी हुई. आपसे मिलकर खुशी हुई. Again, all together it is Assalamu alaikum. मेरा नाम अफरा है. आपसे मिलकर खुशी हुई. Now it's time for Afra's advice. Pakistani people do generally shake hands with people of the same gender and often hug them as well. If you're unsure, just say Assalamu alaikum and shake hands with people of the same gender as you. However, in a business situation or with people from the opposite gender, you might refrain from shaking hands. In the last lesson, you learned how to introduce yourself in Urdu. In this lesson, you are going to learn how to use good manners when you thank people. क्या आप तैयार हैं? Are you ready? तो चलिए शुरू करें. So let's begin. Saying thank you in Urdu is very easy. It's just one word. Shukriya. Shukriya. Shukriya means thank you. You can emphasize shukriya by adding बहुत, which means very much. So it becomes बहुत shukriya. बहुत shukriya. Thank you very much. So now you have learned how to say thank you in Urdu. But how will you reply if someone else says thank you to you? In Urdu, you are welcome is sometimes expressed as आपका खैर मुकद्दम है. आपका खैर मुकद्दम है. You can also respond to someone who has thanked you by using another expression. This is कोई बात नहीं, which literally means it's nothing. कोई बात नहीं. कोई बात नहीं. So when someone says shukriya to you, you can simply reply with कोई बात नहीं or आपका खैर मुकद्दम है.
Now it's time for Afra's advice. Pakistanis do not always use the expressions for thank you and you are welcome in everyday situations. It is a concept literally translated from English. Native speakers often show politeness simply by using polite pronouns and verb forms while speaking. In the last lesson, you learned how to show gratitude to people by saying shukriya. In this lesson, you will learn some of the most common greetings used in Pakistan. क्या आप तैयार हैं? Are you ready? तो चलिए शुरू करें. So let's begin. Let's start with a greeting you are sure to have heard before. Assalamu alaikum. This is a phrase that is so closely associated with Pakistan and Islamic culture that it has become famous all over the world. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. The phrase Assalamu alaikum is actually Arabic for peace be on you. We use it as a formal as well as a friendly greeting. It's used when people meet at any time of the day, morning, noon, or evening. Use this and you will surely impress your Pakistani friends. In Urdu, using different greetings for each time of the day is not very common. When talking to friends, we usually just use the English phrases, but there are equivalent Urdu versions. They are just not used that often. If you meet someone before noon, you can say Subha bakhair. Subha bakhair. For later in the day, you can say Sham bakhair. Sham bakhair. But most of the time, you can just say Assalamu alaikum and not worry about it. Now let's move on to the expressions we use for saying goodbye in Urdu. A parting expression that we can use for all occasions is phir milenge, which means see you. Phir milenge. Phir milenge. The first word phir means again, and the second word milenge means we will meet. Let's look at one more expression. Alvida. Alvida is an Urdu word which means farewell. Alvida. Alvida. It is an appropriate choice when parting for a long time or forever. Now it's time for Afra's advice. As we learned in this lesson, Assalamu alaikum can be used at any time of the day. But this all-around greeting is not just for saying hello, but for saying goodbye as well. It really is a very useful phrase and you should remember it by heart. In the last lesson, you learned the most common forms of greetings in Urdu. Do you remember them? In this lesson, you are going to learn a very useful phrase. Do you speak English? If you find yourself in a situation where you need assistance in English, this phrase can be a lifesaver. And because you are asking it in Urdu, you can be sure that everyone will understand what you are saying, even if their answer is no. Let's start with the formal expression. First though, take note that in Urdu, verbs change depending on the number and gender of the noun. So when asking a man if he speaks English, you would say, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? But to ask a woman if she speaks English, you would say, क्या आप अंग्रेजी बोलती हैं? क्या आप अंग्रेजी बोलती हैं? Let's have a closer look. First, we have kya, a question marker which comes at the beginning of the sentence. Next is aap. This is the respectful word for you and is used in formal situations. You should always use it with people you don't know or with elders. Next, we have angrezi, which means English. Next is the verb bolte, meaning to speak. It is used when the subject is masculine. We use bolti when the subject is feminine. And finally, we have hain. Hain is a sentence-ending particle used with aap. Once more, when asking a man, it's क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? And when asking a woman, क्या आप अंग्रेजी बोलती हैं? Now let's make this sentence informal.
First, we need to use the informal version of you, which is tum. If we change the word for you, we will also change the sentence ending particle to ho. Everything else stays the same. When speaking to younger people, it's acceptable to use this informal form, in which case you will say, "Kya tum अंग्रेजी बोलते हो?" To ask a young man or a boy, "Kya tum अंग्रेजी बोलते हो?" And when you're asking a young woman or a girl, you will say, "क्या तुम अंग्रेजी बोलती हो?" क्या तुम अंग्रेजी बोलती हो? The responses you will receive could be one of these three. हाँ, yes, हाँ, थोड़ी बहुत, a little, थोड़ी, बहुत, नहीं, no, I don't, नहीं. Now let's review one more time. To ask a man in a formal situation if he speaks English, we would say, "क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं?" And to ask a woman in a formal situation, we would say, "क्या आप अंग्रेजी बोलती हैं?" To ask a man in an informal situation, we would say, "क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो?" And to ask a woman in an informal situation, we would say, "क्या तुम अंग्रेजी बोलती हो?" Now it's time for Afra's advice. Pakistan was once for a long time part of the British Empire, and so today English is one of the official languages of Pakistan. When visiting tourist areas, you are sure to meet many people who can communicate with you in English. Still, a large part of the population cannot understand English, and you can never go wrong knowing the local language. How do you say, "I'm sorry" in Urdu? In the next lesson, we will learn ways to apologize. It's never too late to show your good manners with Pakistani people. I'll see you in our next lesson. Phir milenge. Want to get cheat sheets, audiobooks, lessons, apps, and much more every month for free? Just click the link in the description to get your free language gifts of the month. Assalamu alaikum. Mera naam Afra hai. Hi, my name is Afra. Welcome to UrduPod101.com's 3 Minute Mein Urdu, the fastest, easiest and most fun way to learn Urdu. In the last lesson, you learned the phrase, "Kya aap Angrezi bolte hain?" meaning, do you speak English? In this lesson, you are going to learn how to apologize in Urdu. There are a number of ways to apologize, but in a formal situation, you should use maaf kijiye. Maaf kijiye. The first word maaf literally means forgive, and kijiye is a polite form of the verb meaning please do. So this expression actually means something like forgive me please. Now let's hear it again. Maaf kijiye. Maaf kijiye is used in formal situations when you're communicating with someone you have met for the first time, with elders, and usually also when communicating with women. It is not used among friends or people who are informal with each other. The informal way to say "I'm sorry" is maaf karo. Maaf karo. Let's review. Maaf kijiye is the formal way to say "I'm sorry" or "excuse me." Maaf karo is the informal way to say "I'm sorry" or "excuse me." These are all versatile phrases with a few different meanings, depending on the situation. Whether you are trying to get someone's attention for a question or making your way through a crowded area, or apologizing for stepping on someone's foot, these are all phrases you could use. Now imagine someone says "maaf kijiye" to you after having done something wrong. How would you respond? In this case, the proper phrase is "koi baat nahi." Koi baat nahi. This means something like "it doesn't matter." Koi baat nahi. You might remember this phrase from lesson 2. It is the same phrase you can use when responding to someone thanking you. Now it's time for Afra's advice. If someone bumps into you on the streets in Pakistan, don't expect an "excuse me," especially in the big cities. Pakistanis are usually very friendly people.
but just don't consider excusing themselves for bumping into someone as time well spent. Big crowds are very common in big cities. Unless someone pushes you over so hard you fell on the ground, keep walking. In the last lesson, you learned some words used when apologizing in Urdu, including maaf kijiye. In this lesson, you are going to learn numbers in Urdu. Yes, numbers, tadad, from 1 to 10, and you are going to learn them in only 3 minutes. 3 minutes. Are you ready? Let's start. Ek, ek, do, do, teen, teen, char, char, panch, panch, छः, छः, सात, सात, आठ, आठ, नौ, नौ, दस, दस. Okay, now repeat after me. I will say the numbers and give you time to repeat each one. एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस. Great job. What is before ek? Do you know? It's 0, of course, which in Urdu is sifar. Sifar. Now you don't have any more excuses. You can give your friends your cell phone number in Urdu. Let's try it together. To say my phone number is in Urdu, first say the phrase Mera phone number, then say your cell phone number and finally say hai. Mera phone number. Your phone number hai. For example, Mera phone number 902 557 224 8 hai. Can you understand it by yourself? 902 557 224 8. Perfect. Now it's time for Afra's advice. Did you know that in Urdu, numbers have their own script that is similar to the Hindu-Arabic numeral system? Yes, that's right. They don't look like the numbers we are used to seeing in the Western world. But with just a little more effort, you can not only say the numbers in Urdu, you'll be able to read them as well. Do you know the Urdu word for 100? In the next lesson, you are going to learn the numbers from 11 to 100 in Urdu. In the last lesson, we learned the numbers from 1 to 10. Do you remember them? Just in case you have forgotten, I'll tell you again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And now let's continue from 11. 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19. Urdu numbers from 1 to 100 are quite irregular with no definite pattern. So the only way to learn them is to memorize them. It might seem daunting at first, but you will soon recognize a rough pattern. Now, here are the rest of the tens.
बीस, बीस, तीस, तीस, चालीस, चालीस, पचास, पचास, साठ, साठ, सत्तर, सत्तर, अस्सी, अस्सी, नब्बे, नब्बे. While you have to memorize many of the numbers, there is a trick that will make memorizing them easy. Notice that 30 is 30 and 40 is 40. Do you remember what 3 and 4 are in Urdu? Well, let me remind you. 3 is teen and 4 is char. As you can see, the sound T of teen, which is 3, is used in 30 or 30. Teen, tees. Similarly, the sound cha in char, which is 4, is used in chalis or 40. Char, chalis. Do you see other similarities? 5 in Urdu is panch, while 50 is pachas. The common sound is pa. Unfortunately, this does not apply to all numbers. 60 in Urdu is sat, while 6 is chhe. As you can see, there is no common sound. The last thing to learn in this lesson is how to form compound numbers above 20. You already know that the number patterns in Urdu are quite irregular. So you might be wondering if you have to memorize each and every compound number. The answer is yes, you do. However, we are going to make your life a little bit easier with this brilliant tip. For any number between 20 and 99, you will say a variation of the numbers 1 to 9, followed by the tens. Let's try it out. How would you say 34 in Urdu? You first say a variation of 4, followed by a variation of 30. So 34 is literally read as 430, which is chontis. Here, chon is a variation of the number 4 or char, and tis is a variation of 30. Chon, tis. 61 is iksat, which is literally read as 160. Ik is a variation of ek for 1, while sat is a variation of sat for 60. Ik, sat. Let's look at one more number, 95. In Urdu, it is 95, which is literally read as 590. Pacha is a variation of panch for 5, and navve is a variation of navve for 90. Pachanve. Now it's time for Afra's advice. Did you get until number 99? Here is another number you might want to know. 100. 100. That's 100 in Urdu. Congratulations! Now you're able to count to 100 in Urdu. In the next lesson, we are going to put your number knowledge to use. Do you have all the skills you need to go shopping in Pakistan? If not, I'll be waiting for you in our next 3 Minute Mein Urdu lesson. Phir milenge. In the last lesson, you learned how to count in Urdu. I hope you spent some time practicing the numbers because they will come in handy in this lesson. You're going to learn how to go shopping in Pakistan. Before we go, you need to know how to say, how much is this? Iska daam kya hai? Iska daam kya hai? Are you ready to go shopping in Pakistan? Let's go. You see something you like and want to ask the shopkeeper how much it costs. The first thing to say to a shopkeeper is, maaf kijiye. Do you remember what that means? Excuse me. Maaf kijiye, iska daam kya hai? Excuse me, how much is this? Maaf kijiye, iska daam kya hai? If you want to be more specific when asking how much is this and refer to a certain type of object,
You just need to insert the object in between the word iska, between is and ka. Let's see an example. Suppose you want to buy a hat in the market. Hat in Urdu is topi. So, how much is this hat? In Urdu is topi ka daam kya hai? Is topi ka daam kya hai? But what if you want to buy several things? Then you would have to use a new word, inka, which means these. Excuse me, how much are these? In Urdu is, maaf kijiye, inka daam kya hai? Maaf kijiye, inka daam kya hai? At this point, the shop clerk can answer by saying, iska daam, the price, then hai, or ye, the price, then ka hai. For example, iska daam 50 rupe hai, ye 50 rupe ka hai. What number is 50? I'm not telling you. Okay, it's 50. So altogether, this means it costs 50 rupees. Now it's time for Afra's advice. Another very common way of asking how much is it is, ye kitne ka hai? And if you want to be more specific and mention the thing you want to know the price of, all you need to do is insert the object after ye. Ye seb kitne ka hai? Which means, how much is this apple? At this point, can you count rupees in Urdu? We are going to learn how to do this and much more in the next lesson. I'll be waiting for you in our next 3 minute में उर्दू lesson. फिर मिलेंगे. एक खातून एक बुक स्टोर पर स्टोर क्लर्क से कुछ मांग रही है. ये खातून कौन सी किताब देखना चाहती है? मुआफ़ कीजिएगा, मैं इस शेल्फ पर रखी एक किताब देखना चाहती हूँ. आप कौन सी किताब देखना पसंद करेंगी? वो जो कारों के बारे में है. एक मिनट प्लीज़. क्या ये किताब? जी हाँ, यही किताब. ये लीजिए. ये खातून कौन सी किताब देखना चाहती है? एक खातून एक बुक स्टोर पर स्टोर क्लर्क से कुछ मांग रही है. ये खातून कौन सी किताब देखना चाहती है? मुआफ़ कीजिएगा, मैं इस शेल्फ पर रखी एक किताब देखना चाहती हूँ. आप कौन सी किताब देखना पसंद करेंगी? वो जो कारों के बारे में है. एक मिनट प्लीज़. क्या ये किताब? जी हाँ, यही किताब. ये लीजिए. एक रेस्टोरेंट में एक मर्द और एक खातून मेन्यू देख रहे हैं. मर्द क्या ऑर्डर करने जा रहा है? आप क्या ऑर्डर करेंगी? लगता है पिज़्ज़ा जायकेदार होगा. मेरा ख्याल है मैं वही लूँगी. मैंने कल ही पिज़्ज़ा खाया है, इसलिए. ठीक है, तो फिर हैमबर्गर के बारे में क्या ख्याल है? बेहतर है, मैं वही लूँगा. मर्द क्या ऑर्डर करने जा रहा है? एक रेस्टोरेंट में एक मर्द और एक खातून मेन्यू देख रहे हैं. मर्द क्या ऑर्डर करने जा रहा है? आप क्या ऑर्डर करेंगी? लगता है पिज़्ज़ा जायकेदार होगा. मेरा ख्याल है मैं वही लूँगी. मैंने कल ही पिज़्ज़ा खाया है, इसलिए. ठीक है, तो फिर हैमबर्गर के बारे में क्या ख्याल है? बेहतर है, मैं वही लूँगा. एक मर्द डॉक्टर के दफ्तर फ़ोन कर रहा है. उसे किस वक्त तक डॉक्टर के दफ्तर पहुंच जाना चाहिए? हेलो,
मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ؟ आज किस वक्त आपका दफ्तर बंद होगा? हम 6 बजे बंद करेंगे, लेकिन बराह करम 5:30 बजे से कबल आ जाएं। ठीक है, शुक्रिया। उसे किस वक्त तक डॉक्टर के दफ्तर पहुंच जाना चाहिए? एक मर्द डॉक्टर के दफ्तर फ़ोन कर रहा है। उसे किस वक्त तक डॉक्टर के दफ्तर पहुंच जाना चाहिए? हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आज किस वक्त आपका दफ्तर बंद होगा? हम 6 बजे बंद करेंगे, लेकिन बराह करम 5:30 बजे से कबल आ जाएं। ठीक है, शुक्रिया। एक लड़का अपनी जर्नल से पढ़ रहा है। आज के दिन लड़के ने सबसे पहला काम क्या किया? आज मौसम बड़ा सुहाना था। मैं दोपहर में पूल पर स्विमिंग के लिए गया और शाम को मैं एक फिल्म देखने गया। मैंने भी सुबह भर पढ़ाई की। आज का दिन बुरा नहीं रहा। आज के दिन लड़के ने सबसे पहला काम क्या किया? एक लड़का अपनी जर्नल से पढ़ रहा है। आज के दिन लड़के ने सबसे पहला काम क्या किया? आज मौसम बड़ा सुहाना था। मैं दोपहर में पूल पर स्विमिंग के लिए गया और शाम को मैं एक फिल्म देखने गया। मैंने भी सुबह भर पढ़ाई की। आज का दिन बुरा नहीं रहा। एक मर्द और एक खातून एक तस्वीर देख रहे हैं। वो कौन सी तस्वीर देख रहे हैं? क्या ये इस फुटबॉल टीम की तस्वीर नहीं है जिसमें आपका बेटा भी है? आपका बेटा कौन सा है? ये है। ओहो, वो सबसे लंबा है। जी हाँ, वो तो मुझसे भी लंबा है। वो कौन सी तस्वीर देख रहे हैं? एक मर्द और एक खातून एक तस्वीर देख रहे हैं। वो कौन सी तस्वीर देख रहे हैं? क्या ये इस फुटबॉल टीम की तस्वीर नहीं है जिसमें आपका बेटा भी है? आपका बेटा कौन सा है? ये है। ओहो, वो सबसे लंबा है। जी हाँ, वो तो मुझसे भी लंबा है। एक मर्द और एक खातून बात कर रहे हैं। वो फिल्म देखने कब जाएंगे? क्यों ना अगले हफ्ते हम फिल्म देखने चलें? जी हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मेरी सुबह के वक्त एक पार्ट टाइम मुलाजमत है। आपकी पार्ट टाइम मुलाजमत किस वक्त ख़त्म होगी? मैं 2 बजे तक इसे ख़त्म कर लूँगी। फिर हम 3 बजे कैफ़े में मिलते हैं और 4 बजे फिल्म देखते हैं। ठीक है। वो फिल्म देखने कब जाएंगे? एक मर्द और एक खातून बात कर रहे हैं। वो फिल्म देखने कब जाएंगे? क्यों ना अगले हफ्ते हम फिल्म देखने चलें? जी हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मेरी सुबह के वक्त एक पार्ट टाइम मुलाजमत है। आपकी पार्ट टाइम मुलाजमत किस वक्त ख़त्म होगी? मैं 2 बजे तक इसे ख़त्म कर लूँगी। फिर हम 3 बजे कैफ़े में मिलते हैं और 4 बजे फिल्म देखते हैं। ठीक है। एक मर्द एक दुकान के मुलाजिम से बात कर रहा है। वो कौन सी शर्ट खरीदेगा? आपके ख्याल में कौन सी शर्ट बेहतर है, सफ़ेद या नीली? अच्छा, मेरे ख्याल में नीली अच्छी है। ये आपकी खाकिस्त्री जैकेट के साथ खूब जचती है। क्या आपको ऐसा लगता है? लेकिन ये मेरी सुर्ख टाई के साथ नहीं जचती। जचती है क्या? ठीक है,
بالکل، میں آپ سے اتفاق کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر میں سفید والی لوں گا، نیلی والی نہیں۔ وہ کون سی شرٹ خریدے گا؟ ایک مرد ایک دکان کے ملازم سے بات کر رہا ہے۔ وہ کون سی شرٹ خریدے گا؟ ہم، آپ کے خیال میں کون سی شرٹ بہتر ہے، سفید یا نیلی؟ اچھا، میرے خیال میں نیلی اچھی ہے۔ یہ آپ کی خاکستری جیکٹ کے ساتھ خوب جچتی ہے۔ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے؟ لیکن یہ میری سرخ ٹائی کے ساتھ نہیں جچتی۔ جچتی ہے کیا؟ ٹھیک ہے، بالکل، میں آپ سے اتفاق کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر میں سفید والی لوں گا، نیلی والی نہیں۔ ایک مرد ہیم برگر کی دکان پر ہے۔ وہ کس سیٹ کا آرڈر دے گا؟ معاف کیجیے گا، کیا میں خاص برگر سیٹ لے سکتا ہوں؟ جی بالکل، براہ مہربانی فرنچ فرائز یا سیلڈ میں سے انتخاب کریں۔ براہ مہربانی سیلڈ۔ ٹھیک ہے، براہ مہربانی اپنا مشروب منتخب کریں۔ براہ مہربانی کوک۔ وہ کس سیٹ کا آرڈر دے گا؟ ایک مرد ہیم برگر کی دکان پر ہے۔ وہ کس سیٹ کا آرڈر دے گا؟ معاف کیجیے گا، کیا میں خاص برگر سیٹ لے سکتا ہوں؟ جی بالکل، براہ مہربانی فرنچ فرائز یا سیلڈ میں سے انتخاب کریں۔ براہ مہربانی سیلڈ۔ ٹھیک ہے، براہ مہربانی اپنا مشروب منتخب کریں۔ براہ مہربانی کوک۔ ایک ٹیچر ایک کیک بیک کر رہی ہے۔ ٹیچر نے اس میں کیا ڈالا تھا؟ آج ہم ایک کیک بنانے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے مکھن اور چینی ملا لیں، پھر 2 انڈے شامل کریں اور انہیں اچھی طرح سے ملا دیں۔ آٹا شامل کریں اور اسے آہستہ آہستہ ملائیں۔ اسے اوون میں رکھیں اور 50 منٹ بیک کر لیں۔ بس ہو گیا۔ ٹیچر نے اس میں کیا ڈالا تھا؟ ایک ٹیچر ایک کیک بیک کر رہی ہے۔ ٹیچر نے اس میں کیا ڈالا تھا؟ آج ہم ایک کیک بنانے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے مکھن اور چینی ملا لیں، پھر 2 انڈے شامل کریں اور انہیں اچھی طرح سے ملا دیں۔ آٹا شامل کریں اور اسے آہستہ آہستہ ملائیں۔ اسے اوون میں رکھیں اور 50 منٹ بیک کر لیں۔ بس ہو گیا۔ ایک مرد اور ایک خاتون بات کر رہے ہیں۔ وہ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ آج آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ میں فلم دیکھنے جانا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں ٹی وی پر بیس بال کا کھیل دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں خریداری کرنے بھی جانا چاہتی ہوں۔ بیس بال کا کھیل دن 1 بجے شروع ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم پہلے فلم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ بیس بال کا کھیل دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، پھر شام کو ہم خریداری کرنے جائیں گے۔ وہ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ ایک مرد اور ایک خاتون بات کر رہے ہیں۔ وہ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ آج آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ میں فلم دیکھنے جانا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں ٹی وی پر بیس بال کا کھیل دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں خریداری کرنے بھی جانا چاہتی ہوں۔ بیس بال کا کھیل دن 1 بجے شروع ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم پہلے فلم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ بیس بال کا کھیل دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، پھر شام کو ہم خریداری کرنے جائیں گے۔ ایک مرد ایک جیولری شاپ میں اپنی بیوی کو سالگرہ کا تحفہ دینے کے لیے چیزیں دیکھ رہا ہے۔ وہ کون سا نیکلس خریدنے والا ہے؟ کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتی ہوں؟ میں اپنی بیوی کو سالگرہ کا تحفہ دینے کے لیے کوئی چیز تلاش کر رہا ہوں۔
آپ کس چیز کی سفارش کریں گی؟ تو اس نیکلس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ تھوڑا لمبا لگتا ہے۔ یہ جو یہاں ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمارے پاس ایک پھول کے پینڈنٹ والا ہے اور دوسرا دل کے پینڈنٹ والا۔ میں کوئی زیادہ نفیس چیز تلاش کر رہا ہوں۔ وہ جو وہاں پر موتیوں کا نیکلس ہے، اس کی کیا قیمت ہے؟ یہ 5,000 روپے کا ہے۔ وہ کافی مہنگا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں پہلے والا لے لوں گا۔ بہت بڑھیا، یہ رہا آپ کا سامان۔ وہ کون سا نیکلس خریدنے والا ہے؟ ایک مرد ایک جیولری شاپ میں اپنی بیوی کو سالگرہ کا تحفہ دینے کے لیے چیزیں دیکھ رہا ہے۔ وہ کون سا نیکلس خریدنے والا ہے؟ کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتی ہوں؟ میں اپنی بیوی کو سالگرہ کا تحفہ دینے کے لیے کوئی چیز تلاش کر رہا ہوں۔ آپ کس چیز کی سفارش کریں گی؟ تو اس نیکلس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ تھوڑا لمبا لگتا ہے۔ یہ جو یہاں ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمارے پاس ایک پھول کے پینڈنٹ والا ہے اور دوسرا دل کے پینڈنٹ والا۔ میں کوئی زیادہ نفیس چیز تلاش کر رہا ہوں۔ وہ جو وہاں پر موتیوں کا نیکلس ہے، اس کی کیا قیمت ہے؟ یہ 5,000 روپے کا ہے۔ وہ کافی مہنگا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں پہلے والا لے لوں گا۔ بہت بڑھیا، یہ رہا آپ کا سامان۔ ایک مرد اور ایک خاتون آفس کے پرنٹر کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پرانا پرنٹر کہاں ہے؟ ہم نیا پرنٹر کہاں رکھیں گے؟ میرے خیال سے ہمیں اسے وہیں رکھنا چاہیے جہاں اب پرانا پرنٹر ہے۔ لیکن پرانا پرنٹر اب بھی کام کرتا ہے۔ ہم اس کا استعمال کرنا جاری رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہم نیا والا وہاں نہیں رکھ سکتے۔ یہ بہت برا ہے۔ نئے پرنٹر کو دروازے کے بغل میں واقع بک شیلف پر رکھنا عمدہ ہوگا، لیکن وہاں صرف ایک پرنٹر کے لیے جگہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہمارا خیال ہے ہمیں اسے کمرے کی دوسری جانب رکھنا ہوگا۔ درست ہے۔ کھڑکی کے بغل میں رکھنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ زیادہ اچھا ہوگا۔ پرانا پرنٹر کہاں ہے؟ ایک مرد اور ایک خاتون آفس کے پرنٹر کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پرانا پرنٹر کہاں ہے؟ ہم نیا پرنٹر کہاں رکھیں گے؟ میرے خیال سے ہمیں اسے وہیں رکھنا چاہیے جہاں اب پرانا پرنٹر ہے۔ لیکن پرانا پرنٹر اب بھی کام کرتا ہے۔ ہم اس کا استعمال کرنا جاری رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہم نیا والا وہاں نہیں رکھ سکتے۔ یہ بہت برا ہے۔ نئے پرنٹر کو دروازے کے بغل میں واقع بک شیلف پر رکھنا عمدہ ہوگا، لیکن وہاں صرف ایک پرنٹر کے لیے جگہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہمارا خیال ہے ہمیں اسے کمرے کی دوسری جانب رکھنا ہوگا۔ درست ہے۔ کھڑکی کے بغل میں رکھنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ زیادہ اچھا ہوگا۔ ایک مرد فون پر اپنی بیوی سے بات کر رہا ہے۔ وہ کیا خریدنے والا ہے؟ ہیلو، میں اب گھر کے لیے نکل رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، کیا گھر لوٹتے ہوئے آپ کچھ لا سکیں گے؟ یقیناً، کیا لانا ہے؟ کل ناشتے کے لیے ہمیں دودھ اور بریڈ کی ضرورت ہے۔ دودھ اور بریڈ، سمجھ گیا۔ دودھ کے کتنے کارٹنز لاؤں؟ ایک کافی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور کچھ؟ ایک سیکنڈ رکیں، میں دیکھ لوں کہ آیا مکھن ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس ہے۔
ٹھیک ہے، کیا گھر میں بیئر باقی بچی ہے؟ جی ہاں، یہاں اب بھی ایک بوتل موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ابھی ہمیں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ درست فرمایا آپ نے، میرا خیال ہے یہ کافی ہے، شکریہ۔ وہ کیا خریدنے والا ہے؟ ایک مرد فون پر اپنی بیوی سے بات کر رہا ہے۔ وہ کیا خریدنے والا ہے؟ ہیلو، میں اب گھر کے لیے نکل رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، کیا گھر لوٹتے ہوئے آپ کچھ لا سکیں گے؟ یقیناً، کیا لانا ہے؟ کل ناشتے کے لیے ہمیں دودھ اور بریڈ کی ضرورت ہے۔ دودھ اور بریڈ، سمجھ گیا۔ دودھ کے کتنے کارٹنز لاؤں؟ ایک کافی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور کچھ؟ ایک سیکنڈ رکیں، میں دیکھ لوں کہ آیا مکھن ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، کیا گھر میں بیئر باقی بچی ہے؟ جی ہاں، یہاں اب بھی ایک بوتل موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ابھی ہمیں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ درست فرمایا آپ نے، میرا خیال ہے یہ کافی ہے، شکریہ۔ آپ موسم کی پیش گوئی سن رہے ہیں۔ کیا پیش گوئی ہے؟ صبح بھر سورج چمکتا رہے گا، دوپہر میں اگرچہ مطلع ابر آلود رہے گا اور رات میں برسات ہوگی۔ بارش رات بھر اگلی صبح تک جاری رہے گی جب سورج دوبارہ طلوع ہوگا۔ کیا پیش گوئی ہے؟ آپ موسم کی پیش گوئی سن رہے ہیں۔ کیا پیش گوئی ہے؟ صبح بھر سورج چمکتا رہے گا، دوپہر میں اگرچہ مطلع ابر آلود رہے گا اور رات میں برسات ہوگی۔ بارش رات بھر اگلی صبح تک جاری رہے گی جب سورج دوبارہ طلوع ہوگا۔ ایک مرد اور ایک خاتون کمپنی کے کاروباری کارڈ کے ڈیزائن کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کون سے ڈیزائن کا فیصلہ کیا ہے؟ ہمارے پاس کمپنی کے کاروباری کارڈ کے کچھ نئے ڈیزائن ہیں۔ آپ کو کون سا بہترین لگتا ہے؟ چلو دیکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کمپنی کا نام کچھ بڑا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ان میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے۔ درست ہے، مجھے یہ سب پسند ہیں کیونکہ ان پر کمپنی کا نام بڑا ہے اور اوپر کی جانب ہے۔ ان میں سے ایک میں تصویر کے لیے بھی جگہ ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے اس کی وجہ سے متن چھوٹا ہو جائے گا۔ ہاں، تصویر لگانے سے متن پڑھنا سخت مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو پھر دوسرا چنتے ہیں۔ انہوں نے کون سے ڈیزائن کا فیصلہ کیا ہے؟ ایک مرد اور ایک خاتون کمپنی کے کاروباری کارڈ کے ڈیزائن کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کون سے ڈیزائن کا فیصلہ کیا ہے؟ ہمارے پاس کمپنی کے کاروباری کارڈ کے کچھ نئے ڈیزائن ہیں۔ آپ کو کون سا بہترین لگتا ہے؟ چلو دیکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کمپنی کا نام کچھ بڑا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ان میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے۔ درست ہے، مجھے یہ سب پسند ہیں کیونکہ ان پر کمپنی کا نام بڑا ہے اور اوپر کی جانب ہے۔ ان میں سے ایک میں تصویر کے لیے بھی جگہ ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے اس کی وجہ سے متن چھوٹا ہو جائے گا۔ ہاں، تصویر لگانے سے متن پڑھنا سخت مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو پھر دوسرا چنتے ہیں۔
ایک خاتون ایک مرد سے پوچھ رہی ہے کہ بس سٹاپ کہاں ہے۔ بس سٹاپ کہاں ہے؟ معاف کیجیے گا، کیا آپ کو یہاں قریبی بس سٹاپ کا علم ہے؟ جی ہاں، پہلے سیدھا جائیں اور ٹریفک کے دوسرے اشارے پر دائیں جانب مڑ جائیں۔ پھر کتابوں کے ایک سٹور کے کونے سے بائیں مڑ جائیں اور آپ کو ایک بینک نظر آئے گا۔ بس سٹاپ بینک کے سامنے ہے۔ سمجھ گئی، آپ کا بہت شکریہ۔ بس سٹاپ کہاں ہے؟ ایک خاتون ایک مرد سے پوچھ رہی ہے کہ بس سٹاپ کہاں ہے۔ بس سٹاپ کہاں ہے؟ معاف کیجیے گا، کیا آپ کو یہاں قریبی بس سٹاپ کا علم ہے؟ جی ہاں، پہلے سیدھا جائیں اور ٹریفک کے دوسرے اشارے پر دائیں جانب مڑ جائیں۔ پھر کتابوں کے ایک سٹور کے کونے سے بائیں مڑ جائیں اور آپ کو ایک بینک نظر آئے گا۔ بس سٹاپ بینک کے سامنے ہے۔ سمجھ گئی، آپ کا بہت شکریہ۔ ایک خاتون اپنے باس سے بات کر رہی ہے۔ وہ میٹنگ میں کیا پئیں گے؟ آج سپہر کو ہمارے نیو یارک کے دفتر سے مائیکل سے ہماری میٹنگ ہوگی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کچھ مشروبات باقی ہیں؟ ہمارے پاس کچھ کافی ہے۔ مائیکل کافی نہیں پیتا۔ کیا ہمارے پاس کوئی بوتل والا پانی ہے؟ جی ہاں، میرے خیال میں کچھ ابھی پڑا ہے۔ بہترین، بہت اچھا۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ میں بھی یہی کچھ لوں گا۔ وہ میٹنگ میں کیا پئیں گے؟ ایک خاتون اپنے باس سے بات کر رہی ہے۔ وہ میٹنگ میں کیا پئیں گے؟ آج سپہر کو ہمارے نیو یارک کے دفتر سے مائیکل سے ہماری میٹنگ ہوگی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کچھ مشروبات باقی ہیں؟ ہمارے پاس کچھ کافی ہے۔ مائیکل کافی نہیں پیتا۔ کیا ہمارے پاس کوئی بوتل والا پانی ہے؟ جی ہاں، میرے خیال میں کچھ ابھی پڑا ہے۔ بہترین، بہت اچھا۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ میں بھی یہی کچھ لوں گا۔ ایک خاتون دکان کے عملے سے بات کر رہی ہے۔ وہ کون سا کمپیوٹر خریدے گی؟ معاف کیجیے گا، میں ایک بہت ہی کم وزن والا کمپیوٹر تلاش کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بہت پتلا اور ہلکا ہے۔ یہ اچھا لگ رہا ہے۔ کیا اس کمپیوٹر پر آپ ڈی وی ڈیز دیکھ سکتے ہیں؟ گستاخی معاف، نہیں دیکھ سکتے۔ آپ اس پر ڈی وی ڈیز دیکھ سکتی ہیں، لیکن یہ تھوڑا بڑا اور بھاری ہے۔ جی ہاں، یہ بہت بھاری ہے۔ میں پہلے والا خریدوں گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سفید، سیاہ یا سلور میں سے منتخب کر سکتی ہیں۔ مجھے ایک سیاہ والا چاہیے۔ وہ کون سا کمپیوٹر خریدے گی؟ ایک خاتون دکان کے عملے سے بات کر رہی ہے۔ وہ کون سا کمپیوٹر خریدے گی؟ معاف کیجیے گا، میں ایک بہت ہی کم وزن والا کمپیوٹر تلاش کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بہت پتلا اور ہلکا ہے۔ یہ اچھا لگ رہا ہے۔ کیا اس کمپیوٹر پر آپ ڈی وی ڈیز دیکھ سکتے ہیں؟ گستاخی معاف، نہیں دیکھ سکتے۔ آپ اس پر ڈی وی ڈیز دیکھ سکتی ہیں، لیکن یہ تھوڑا بڑا اور بھاری ہے۔ جی ہاں، یہ بہت بھاری ہے۔ میں پہلے والا خریدوں گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سفید، سیاہ یا سلور میں سے منتخب کر سکتی ہیں۔ مجھے ایک سیاہ والا چاہیے۔ ایک مرد ایک خاتون سے اپنے سفر کے شیڈول کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ وہ گھر کب لوٹ رہا ہے؟ آپ اگلے ہفتے سفر پر جا رہے ہیں۔ جا رہے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، میں منگل کو لندن جا رہا ہوں۔ میں وہاں 2 راتیں رکوں گا۔ اس کے بعد آپ پیرس جا رہے ہیں؟ جی، میں جمعہ رات کو پیرس جاؤں گا اور وہاں رات بھر رکوں گا،
اور پھر میں گھر واپس آ جاؤں گا۔ یعنی آپ ہفتے کو میٹنگ میں شامل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں، میں شامل ہو سکتا ہوں۔ وہ گھر کب لوٹ رہا ہے؟ ایک مرد ایک خاتون سے اپنے سفر کے شیڈیول کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ وہ گھر کب لوٹ رہا ہے؟ آپ اگلے ہفتے سفر پر جا رہے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، میں منگل کو لندن جا رہا ہوں۔ میں وہاں 2 راتیں رکوں گا۔ اس کے بعد آپ پیرس جا رہے ہیں؟ جی، میں جمعہ رات کو پیرس جاؤں گا اور وہاں رات بھر رکوں گا اور پھر میں گھر واپس آ جاؤں گا۔ یعنی آپ ہفتے کو میٹنگ میں شامل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں، میں شامل ہو سکتا ہوں۔ ایک مرد فون پر پیزا کا آرڈر دے رہا ہے۔ وہ کیا آرڈر کرے گا؟ فون کرنے کے لیے آپ کا شکریہ، یہ پیزا اسٹیشن ہے۔ ہیلو، کیا مجھے ایک لہسن ٹماٹر والا پیزا مل سکتا ہے؟ لہسن ٹماٹر والا پیزا، ٹھیک ہے، کون سا سائز؟ براہ مہربانی بڑا سائز، اور مہربانی کیجیے گا اسے 8 ٹکڑوں میں کاٹیے گا۔ جی ہو گیا، کیا آپ کو اور کچھ چاہیے؟ جی ہاں، مجھے 4 بریڈ سٹکس اور 2 کین کوک کے چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، ہم اسے قریباً 40 منٹ میں پہنچا دیں گے۔ وہ کیا آرڈر کرے گا؟ ایک مرد فون پر پیزا کا آرڈر دے رہا ہے۔ وہ کیا آرڈر کرے گا؟ فون کرنے کے لیے آپ کا شکریہ، یہ پیزا اسٹیشن ہے۔ ہیلو، کیا مجھے ایک لہسن ٹماٹر والا پیزا مل سکتا ہے؟ لہسن ٹماٹر والا پیزا، ٹھیک ہے، کون سا سائز؟ براہ مہربانی بڑا سائز، اور مہربانی کیجیے گا اسے 8 ٹکڑوں میں کاٹیے گا۔ جی ہو گیا، کیا آپ کو اور کچھ چاہیے؟ جی ہاں، مجھے 4 بریڈ سٹکس اور 2 کین کوک کے چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، ہم اسے قریباً 40 منٹ میں پہنچا دیں گے۔ Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi everyone. How are your Urdu listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? ایک شخص اور اس کی بیوی چند نقشے دیکھ رہے ہیں۔ وہ کون سا اپارٹمنٹ دیکھیں گے؟ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس میں ایک عمدہ بڑا لیونگ روم ہے۔ مجھے بڑا لیونگ روم پسند ہے، لیکن مجھے پارکنگ کی جگہ بھی چاہیے۔ چلو دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں، وہ عمدہ ہے، اسے دیکھنے چلیں۔ ایک سیکنڈ رکیں، کیا یہ الماری کچھ زیادہ ہی چھوٹی نہیں ہے؟ اچھی بات سجائی۔ لگتا ہے کہ ایسا کوئی نہیں جس کو بہترین کہہ سکیں۔ رکیے، یہ کیسا لگتا ہے؟ اس میں ہمیں درکار ہر چیز موجود ہے نا؟ اور یہ الماری کافی بڑی بھی ہے۔ آئیں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ کون سا اپارٹمنٹ دیکھیں گے؟ ایک شخص اور اس کی بیوی چند نقشے دیکھ رہے ہیں۔ وہ کون سا اپارٹمنٹ دیکھیں گے؟ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس میں ایک عمدہ بڑا لیونگ روم ہے۔ مجھے بڑا لیونگ روم پسند ہے، لیکن مجھے پارکنگ کی جگہ بھی چاہیے۔ چلو دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں، وہ عمدہ ہے، اسے دیکھنے چلیں۔ ایک سیکنڈ رکیں، کیا یہ الماری کچھ زیادہ ہی چھوٹی نہیں ہے؟ اچھی بات سجائی۔
لگتا ہے کہ ایسا کوئی نہیں جس کو بہترین کہہ سکیں۔ رکیے، یہ کیسا لگتا ہے؟ اس میں ہمیں درکار ہر چیز موجود ہے نا؟ اور یہ الماری کافی بڑی بھی ہے۔ آئیں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک مرد کسی ہوٹل میں ریزرویشن کروا رہا ہے۔ وہ کس کمرے میں قیام کرے گا؟ سی سائڈ ہوٹل، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ ہیلو، میں 22 ستمبر کو ایک رات کے لیے قیام کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً۔ ایک رات 22 ستمبر سے کتنے لوگ؟ 2۔ جناب، آپ سگریٹ نوشی والا کمرہ پسند کریں گے یا غیر سگریٹ نوشی والا؟ غیر سگریٹ نوشی والا۔ اس دن دستیاب غیر سگریٹ نوشی والا واحد کمرہ پہاڑی منظر والا کمرہ ہے۔ کیا یہ ٹھیک رہے گا؟ اچھا، دراصل میں ایک سمندری منظر والے کمرہ کی توقع کر رہا تھا۔ میں معذرت خواہ ہوں، لیکن اس دن دستیاب سمندری منظر والا کمرہ سگریٹ نوشی والا کمرہ ہے۔ ایسا ہے کیا؟ کیا 23 ستمبر کو کوئی غیر سگریٹ نوشی والا سمندری منظر والا کمرہ دستیاب ہے؟ جی ہاں، دستیاب ہے۔ ٹھیک ہے، ہم 23 ستمبر کو قیام کریں گے۔ وہ کس کمرے میں قیام کرے گا؟ ایک مرد کسی ہوٹل میں ریزرویشن کروا رہا ہے۔ وہ کس کمرے میں قیام کرے گا؟ سی سائڈ ہوٹل، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ ہیلو، میں 22 ستمبر کو ایک رات کے لیے قیام کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً۔ ایک رات 22 ستمبر سے کتنے لوگ؟ 2۔ جناب، آپ سگریٹ نوشی والا کمرہ پسند کریں گے یا غیر سگریٹ نوشی والا؟ غیر سگریٹ نوشی والا۔ اس دن دستیاب غیر سگریٹ نوشی والا واحد کمرہ پہاڑی منظر والا کمرہ ہے۔ کیا یہ ٹھیک رہے گا؟ اچھا، دراصل میں ایک سمندری منظر والے کمرہ کی توقع کر رہا تھا۔ میں معذرت خواہ ہوں، لیکن اس دن دستیاب سمندری منظر والا کمرہ سگریٹ نوشی والا کمرہ ہے۔ ایسا ہے کیا؟ کیا 23 ستمبر کو کوئی غیر سگریٹ نوشی والا سمندری منظر والا کمرہ دستیاب ہے؟ جی ہاں، دستیاب ہے۔ ٹھیک ہے، ہم 23 ستمبر کو قیام کریں گے۔ ایک خاتون اپنے ہیئر اسٹائلسٹ سے بات کر رہی ہے۔ وہ اپنے بالوں کو کس طرح تبدیل کرنا چاہے گی؟ ہیلو، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ ہیلو، میں نے رچی کے نام سے 3 بجے کی بکنگ کروائی ہے۔ اچھا ہاں، خوش آمدید مس رچی۔ براہ کرم یہاں تشریف لائیں۔ میں آج آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں اپنے ہیئر اسٹائل میں تھوڑی سی تبدیلی کروانا چاہوں گی۔ ٹھیک ہے، آپ کتنی لمبائی پسند کریں گی؟ تقریباً کاندھوں تک لمبائی۔ ٹھیک ہے، اور مانگ کا کیا کرنا ہے؟ مانگ کو ایسے ہی رہنے دیجیے۔ سیدھے نیچے کی جانب یا ایک جانب کی مانگ؟ تھوڑا ایک جانب، کس جانب؟ درمیان سے تھوڑا سا بائیں جانب ٹھیک رہے گی۔ سمجھ گیا۔ پہلے ہم شیمپو سے آغاز کریں گے، اس لیے ذرا اس طرف آئیں۔ وہ اپنے بالوں کو کس طرح تبدیل کرنا چاہے گی؟ ایک خاتون اپنے ہیئر اسٹائلسٹ سے بات کر رہی ہے۔ وہ اپنے بالوں کو کس طرح تبدیل کرنا چاہے گی؟ ہیلو، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ ہیلو، میں نے رچی کے نام سے 3 بجے کی بکنگ کروائی ہے۔ اچھا ہاں، خوش آمدید مس رچی۔ براہ کرم یہاں تشریف لائیں۔ میں آج آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں اپنے ہیئر اسٹائل میں تھوڑی سی تبدیلی کروانا چاہوں گی۔ ٹھیک ہے، آپ کتنی لمبائی پسند کریں گی؟ تقریباً کاندھوں تک لمبائی۔ ٹھیک ہے، اور مانگ کا کیا کرنا ہے؟ مانگ کو ایسے ہی رہنے دیجیے۔ سیدھے نیچے کی جانب یا ایک جانب کی مانگ؟ تھوڑا ایک جانب، کس جانب؟ درمیان سے تھوڑا سا بائیں جانب ٹھیک رہے گی۔ سمجھ گیا۔ پہلے ہم شیمپو سے آغاز کریں گے، اس لیے ذرا اس طرف آئیں۔
ایک طالب علم اور طالبہ ملازمت کے اشتہار کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ طالبہ کس ملازمت کے لیے درخواست دے گی؟ ہیلو، اس ملازمت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ گھنٹہ وار تنخواہ کافی اونچی ہے۔ بالکل، تنخواہ عمدہ معلوم ہوتی ہے، لیکن کیا واقعی آپ اخبار پہنچانے کا کام کریں گی؟ یقیناً میں اچھی طرح سائیکل چلا سکتی ہوں، لیکن میں جلدی اٹھنے کے معاملے میں پریشان ہوں۔ یہ کیسا رہے گا؟ تنخواہ زیادہ نہیں ہے، لیکن آپ ایک ہفتہ میں 2 یا 3 دن کام کر سکتی ہیں اور شام سے ہی کام شروع کر سکتی ہیں۔ اچھا، کیا یہی ایک سپر مارکیٹ کے کیشیئر کی ملازمت ہے نا؟ اچھا، اسکول کے بعد کام کرنا ٹھیک رہے گا۔ یہ ایک کافی شاپ کے لیے ہے اور یہ بھی ٹھیک رہے گی۔ ارے ہاں، میں اس جگہ کو پسند کرتی ہوں اور یہ میرے اسکول کے راستے میں واقع ہے۔ بری نہیں ہے، ہے نا؟ میں کس کے لیے درخواست دوں؟ کن دو ملازمت کے درمیان؟ کافی شاپ اور اخبار پہنچانے کی ملازمت؟ جی ہاں، اخبار پہنچانے کی تنخواہ واقعی بہت عمدہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ میرا خیال ہے کہ مجھے صرف جلدی اٹھنا ہوگا۔ طالبہ کس ملازمت کے لیے درخواست دے گی؟ ایک طالب علم اور طالبہ ملازمت کے اشتہار کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ طالبہ کس ملازمت کے لیے درخواست دے گی؟ ہیلو، اس ملازمت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ گھنٹہ وار تنخواہ کافی اونچی ہے۔ بالکل، تنخواہ عمدہ معلوم ہوتی ہے، لیکن کیا واقعی آپ اخبار پہنچانے کا کام کریں گی؟ یقیناً میں اچھی طرح سائیکل چلا سکتی ہوں، لیکن میں جلدی اٹھنے کے معاملے میں پریشان ہوں۔ یہ کیسا رہے گا؟ تنخواہ زیادہ نہیں ہے، لیکن آپ ایک ہفتہ میں 2 یا 3 دن کام کر سکتی ہیں اور شام سے ہی کام شروع کر سکتی ہیں۔ اچھا، کیا یہی ایک سپر مارکیٹ کے کیشیئر کی ملازمت ہے نا؟ اچھا، اسکول کے بعد کام کرنا ٹھیک رہے گا۔ یہ ایک کافی شاپ کے لیے ہے اور یہ بھی ٹھیک رہے گی۔ ارے ہاں، میں اس جگہ کو پسند کرتی ہوں اور یہ میرے اسکول کے راستے میں واقع ہے۔ بری نہیں ہے، ہے نا؟ میں کس کے لیے درخواست دوں؟ کن دو ملازمت کے درمیان؟ کافی شاپ اور اخبار پہنچانے کی ملازمت؟ جی ہاں، اخبار پہنچانے کی تنخواہ واقعی بہت عمدہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ میرا خیال ہے کہ مجھے صرف جلدی اٹھنا ہوگا۔ ایک خاتون ڈریس کا انتخاب کر رہی ہے اور دکاندار سے بات کر رہی ہے۔ وہ کون سا ڈریس خریدے گی؟ یہ آپ پر خوب جچتا ہے اور یہ مکمل طور پر آپ کے ناپ کا ہے۔ جی ہاں، یہ ناپ کا تو ہے، لیکن میں عموماً سادہ رنگوں والا لباس پہنتی ہوں۔ میں اس قسم کے پیٹرن کا لباس نہیں استعمال کر رہی ہوں۔ اچھا، میرا خیال ہے کہ آپ اچھی لگتی ہیں۔ جی ہاں، پھر بھی دراصل اس لباس کو پہننے کے لیے مجھے کچھ ہمت کرنی پڑے گی۔ تو پھر یہ کیسا رہے گا؟ یہ پیٹرن بہت زیادہ محتاط ہے، اس لیے یہ زیادہ بھڑکیلا نہیں لگے گا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں اس کو آزماتی ہوں۔ آگے دائیں جانب جائیں۔ آپ کا کیا خیال ہے محترمہ؟ یہ پچھلی ڈریس کے مقابلے میں مجھ پر بہت زیادہ جچتا ہے۔ کیا آپ کے پاس اس ڈیزائن میں لمبی آستینوں والا ڈریس موجود ہے؟ ہاں، ہمارے پاس موجود ہے۔ شکریہ، میں وہی خریدوں گی۔ وہ کون سا ڈریس خریدے گی؟
ایک خاتون ڈریس کا انتخاب کر رہی ہے اور دکاندار سے بات کر رہی ہے۔ وہ کون سا ڈریس خریدے گی؟ یہ آپ پر خوب جچتا ہے اور یہ مکمل طور پر آپ کے ناپ کا ہے۔ جی ہاں، یہ ناپ کا تو ہے، لیکن میں عموماً سادہ رنگوں والا لباس پہنتی ہوں۔ میں اس قسم کے پیٹرن کا لباس نہیں استعمال کر رہی ہوں۔ اچھا، میرا خیال ہے کہ آپ اچھی لگتی ہیں۔ جی ہاں، پھر بھی دراصل اس لباس کو پہننے کے لیے مجھے کچھ ہمت کرنی پڑے گی۔ تو پھر یہ کیسا رہے گا؟ یہ پیٹرن بہت زیادہ محتاط ہے، اس لیے یہ زیادہ بھڑکیلا نہیں لگے گا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں اس کو آزماتی ہوں۔ آگے دائیں جانب جائیں۔ آپ کا کیا خیال ہے محترمہ؟ یہ پچھلی ڈریس کے مقابلے میں مجھ پر بہت زیادہ جچتا ہے۔ کیا آپ کے پاس اس ڈیزائن میں لمبی آستینوں والا ڈریس موجود ہے؟ ہاں، ہمارے پاس موجود ہے۔ شکریہ، میں وہی خریدوں گی۔ ایک کمپنی کا صدر اور اس کی سیکرٹری فون پر بات کر رہے ہیں۔ سیکرٹری کون سی دستاویز سیلز ڈپارٹمنٹ کو فراہم کرے گی؟ ہیلو، آپ مجھ پر ایک احسان کر سکتی ہیں؟ میرے ڈیسک پر ایک دستاویز ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے سیلز ڈپارٹمنٹ تک پہنچا دیں۔ جی ضرور، یہ کون سی دستاویز ہے؟ میرا خیال ہے یہ نیلے لفافے میں ہے۔ نیلا لفافہ؟ اچھا، آپ کے ڈیسک پر 2 نیلے لفافے ہیں۔ ارے ہاں، اس لفافے کے اوپر دائیں جانب ایک سرخ مہر ہے۔ سبز رنگ کی مہر والے میں وہ دستاویز ہے جو ہم نئی بھرتی کے موقع پر تعارف کرواتے ہوئے دیتے ہیں۔ سرخ مہر والا؟ ٹھیک ہے، مجھے مل گیا یہ۔ بہت خوب، اب براہ مہربانی دن 1 بجے تک اسے سیلز ڈپارٹمنٹ تک پہنچا دیجیے گا، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ اسے براہ راست مینیجر کو بھیجیں۔ آپ انہیں جانتی ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ جی ہاں، میری ان سے بہت مرتبہ ملاقات اور بات ہو چکی ہے۔ بہت اچھا۔ ارے ہاں، اور کیا آپ دوسرا لفافہ HR ڈپارٹمنٹ تک پہنچا سکتی ہیں؟ جی سر۔ سیکرٹری کون سی دستاویز سیلز ڈپارٹمنٹ کو فراہم کرے گی؟ ایک کمپنی کا صدر اور اس کی سیکرٹری فون پر بات کر رہے ہیں۔ سیکرٹری کون سی دستاویز سیلز ڈپارٹمنٹ کو فراہم کرے گی؟ ہیلو، آپ مجھ پر ایک احسان کر سکتی ہیں؟ میرے ڈیسک پر ایک دستاویز ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے سیلز ڈپارٹمنٹ تک پہنچا دیں۔ جی ضرور، یہ کون سی دستاویز ہے؟ میرا خیال ہے یہ نیلے لفافے میں ہے۔ نیلا لفافہ؟ اچھا، آپ کے ڈیسک پر 2 نیلے لفافے ہیں۔ ارے ہاں، اس لفافے کے اوپر دائیں جانب ایک سرخ مہر ہے۔ سبز رنگ کی مہر والے میں وہ دستاویز ہے جو ہم نئی بھرتی کے موقع پر تعارف کرواتے ہوئے دیتے ہیں۔ سرخ مہر والا؟ ٹھیک ہے، مجھے مل گیا یہ۔ بہت خوب، اب براہ مہربانی دن 1 بجے تک اسے سیلز ڈپارٹمنٹ تک پہنچا دیجیے گا، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ اسے براہ راست مینیجر کو بھیجیں۔ آپ انہیں جانتی ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ جی ہاں، میری ان سے بہت مرتبہ ملاقات اور بات ہو چکی ہے۔ بہت اچھا۔ ارے ہاں، اور کیا آپ دوسرا لفافہ HR ڈپارٹمنٹ تک پہنچا سکتی ہیں؟ جی سر۔ ایک خاتون فون پر کسی ریسٹوران والوں سے بات کر رہی ہے۔ وہ کس میز پر دوپہر کا کھانا کھا رہی تھی؟ ہیلو، میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ تھوڑی دیر پہلے میں نے وہاں دوپہر کا کھانا کھایا تھا، اور میرا خیال ہے میں اپنا اسکارف چھوڑ گئی ہوں۔ آپ نے اپنا اسکارف میز پر چھوڑا تھا۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ کو کہاں بٹھایا گیا تھا؟ میں جا کر اسے تلاش کر آتا ہوں۔ ہاں، یہ ریسٹوران کے پیچھے والے حصے میں تھا۔ آپ تمباکو نوشی والے حصہ میں تھیں یا غیر تمباکو نوشی والے میں؟ غیر تمباکو نوشی والا حصہ۔ آپ کاؤنٹر پر بیٹھی تھیں یا میز پر؟ میں اس میز پر تھی جو 4 لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر میں جا کر جانچ پڑتال کرتا ہوں۔
براہ مہربانی ایک لمحے کے لیے انتظار کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وہ کس میز پر دوپہر کا کھانا کھا رہی تھی؟ ایک خاتون فون پر کسی ریسٹوران والوں سے بات کر رہی ہے۔ وہ کس میز پر دوپہر کا کھانا کھا رہی تھی؟ ہیلو، میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ تھوڑی دیر پہلے میں نے وہاں دوپہر کا کھانا کھایا تھا اور میرا خیال ہے میں اپنا اسکارف چھوڑ گئی ہوں۔ آپ نے اپنا اسکارف میز پر چھوڑا تھا۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ کو کہاں بٹھایا گیا تھا؟ میں جا کر اسے تلاش کر آتا ہوں۔ ہاں، یہ ریسٹوران کے پیچھے والے حصے میں تھا۔ آپ تمباکو نوشی والے حصہ میں تھیں یا غیر تمباکو نوشی والے میں؟ غیر تمباکو نوشی والا حصہ۔ آپ کاؤنٹر پر بیٹھی تھیں یا میز پر؟ میں اس میز پر تھی جو 4 لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر میں جا کر جانچ پڑتال کرتا ہوں۔ براہ مہربانی ایک لمحے کے لیے انتظار کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Urdu ebook before it's gone.